अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्रिकेट कहानी में मैं फ़ख्र आलम आप सबको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। आज मेरे साथ एक और मेरे बड़े ख़ास दोस्त मौजूद हैं और इनके बारे में आई टेल यू दिस, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन दैट पाकिस्तान हैड। 53 टेस्ट मैचेस, 157 ODIs, 58 T20 इंटरनेशनल्स, 6,800 से ज़्यादा इंटरनेशनल रन्स हैं इनके और 453 डिसमिसल्स हैं इस विकेट कीपर। आई हैव गॉट विद मी कामरान अकमल। अस्सलाम वालेकुम कामरान एंड वेलकम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। गुड टू हैव यू हियर। थैंक यू। कामरान, जो आपका रिकॉर्ड भी मैंने बताया, काफ़ी है, दिल खुश होता है कि यार काफ़ी है, कुछ रह गया पीछे। अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी खेलने हैं बड़े पैशन के साथ और शुक्र है परफॉर्मेंस के साथ। परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती रही है, आई नो। लेकिन ये है कि पाकिस्तान की टीम है जो टीम को लगा, लेकिन ये है कि अपनी तरफ से हम खुश है, सेटिस्फाई हैं और कोशिश करेंगे कि इस परफॉर्मेंस को एंजॉय करें और याद करते रहें। ये तो बात है, खैर पूरी कौम याद करती है, ज़बरदस्त आपकी परफॉर्मेंस रही है। कामरान, कहानी को शुरू करते हैं। तो क्रिकेट का आगाज़ आपकी ज़िंदगी में कब हुआ? कौन सी सबसे पहली मेमोरी है आपकी कि यार उस वक्त मैंने क्रिकेट पहली दफ़ा बल्ला हाथ में पकड़ा था या बॉल को? किस तरह कहानी शुरू होती है ये? फ़खर भाई, गुलबर्ग आपको पता है कि एक छोटा सा एयरपोर्ट बना होता था, वॉल्टन एयरपोर्ट। हाँ वो बिल्कुल, वाला। हाँ। मेरे अब्बू, मेरे चचा, तीनों चचा मेरे हैं, मेरे अब्बू सबसे बड़े हैं। तो वो छुट्टी वाले दिन ना टेबल सारा दिन, वो संडे का दिन वो सारा दिन लगाते थे उसमें, तो क्रिकेट खेलते थे। तो मुझे साथ लेके जाते थे। बाबर के अब्बू भी सबसे छोटे हैं। अच्छा, बाबर आजम के। हाँ जी। वेरी गुड। तो वो बड़े बॉलर भी होते थे, तो मुझे साथ लेके जाते थे। मैं कहता था मैंने जाना, मुझे शौक इतना होता था। तो मैं सिर्फ विकेट कीपिंग करता था, वो मुझे फील्डिंग के लिए लेके जाते थे। आपको पता जब शॉट लगती है कितना दूर बॉल चला जाता था, भाग के मुझे जाना पड़ता था। तो ऐसे क्रिकेट स्टार्ट हुई, ऐसे शौक पड़ा मुझे। और क्रिकेट के साथ एक थोड़ा सा शौक पतंगबाजी का भी बड़ा था। वाह। वो पहले नंबर पे था, लेकिन अच्छा। वो पहले नंबर पे था। वेरी गुड। और उस पे बड़ी मार खाई हमने, लेकिन किससे? अब्बू से। अच्छा। अम्मी मेरी, मुझे अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, वो हमें बचाते रहते थे। लेकिन अब्बू ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया मार पे, कोई बीच में नहीं आया, वो फेंटा वैसे ही पड़ा। तो लेकिन ये है कि वो दिन थे, ऐसे फिर शौक बढ़ता गया, डेवलप होता गया। तो जब ठीक ठाक मार पड़नी शुरू हुई ना मुझे और मेरे बड़े भाई को पतंगबाजी की वजह से, फिर हमने कहा यार छोड़ो यार, ये क्या काम है, कोई दूसरा कर लेते हैं। अब्बू की ख्वाहिश भी थी कि मैं क्रिकेट खेलूँ, कोई स्पोर्ट्समैन बने हम भाइयों में से। तो अल्लाह ने बस इज़्ज़त देनी थी मुझे, तो अब 3-3 है। 3-3 है माशाल्लाह। ये टेप बॉल से हार्ड बॉल का ट्रांजिशन कैसे हुआ, कब हुआ? ये टेप बॉल से, देखिए ये टेप बॉल मैंने ग्राउंड में बाद में खेलनी शुरू की है। हाँ। पहले मैंने घर पे खेलनी शुरू की, मेरे वालिद साहब ने। राइट। हमारे घर के अंदर ही, जैसे कमरे के अंदर, रूम के अंदर नहीं खिलाते, बॉल फेंकते हैं, वैसे खेलना शुरू किया घर के अंदर। स्ट्रीट क्रिकेट गली में ऐसे मैंने खेलना शुरू किया। और मैंने जो स्टोरी आपको बताई है उसके साथ फिर ऐसे डेवलप शौक पड़ता गया। फिर मोहल्ले की टीमें बनती थी, उस वक्त क्रिकेट इतनी होती थी, क्रिकेट बॉल की टीम बनी है, उनके साथ मैं जाता रहा हूँ। वो भी यही काम मैं करता था। शौक था मुझे ग्राउंड में जाने का, मैं फील्डिंग कर लूँ या मुझे कोई कीपिंग करवा दें, इस चीज़ का। तो ऐसे बस खेलता गया। और टेप बॉल आपको पता है कि जो भी क्रिकेटर है वो स्टार्टिंग उसकी स्ट्रीट क्रिकेट से ही होती है, टेप बॉल से, टेनिस बॉल से ही होती है। उसके बाद फिर सोचता है कि मैं आगे जाऊं या ना जाऊं। तो ऐसे फिर स्टार्ट हुआ। फिर एक मोहल्ले का दोस्त था मेरा, मुदस्सर, और वो मोल्टन जाता था क्रिकेट सेंटर क्लब में। बिल्कुल, सुल्तान एफ हुसैन साहब का, जी हाँ बिल्कुल। तो वहाँ जाता था, तो मैं उसको कोई 3-4 महीने से कह रहा था मुझे भी अपने साथ ले जा। तो मैं मोहल्ले की टीम में खेल रहा हूँ, या मोहल्ले में एक शमशीर क्लब होता था, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। तो ऐसे मैंने उनको कहा कि मुझे ले जा मोल्टन, तो मुझे बड़ा शौक है। मैं वहाँ पे गया हूँ उस क्लब में, वो मुझे लेके गया। तो वहाँ पे फिर 1 वीक मैंने नेट पे प्रैक्टिस वगैरह की है। तो वो हमारे नुशाद भाई हैं, तो उन्होंने मुझे, नौशी कप्तान होता था, मैंने कप्तानी में खेला हुआ क्रिकेट सेंटर हाँ में, जी, उन्हीं की, क्रिकेट सेंटर, बिल्कुल। नुशाद भाई। हाँ। तो खुरम भाई हमारे सीनियर बड़े थे, तो उन्होंने मुझे देखा ना, तो मुझे मैच पे बुला लिया उन्होंने, क्लब के सीनियर के। वहाँ पे आपको पता उस टाइम पे 95 96 में, तो 1-2 साल पहले सिर्फ क्लब में धक्के खाने पड़ते थे, आके खड़ा होना पड़ता था, काम करना पड़ता था, नेट लगाना पड़ता था, पानी लगाना पड़ता था। वसीम भाई भी आते रहे वहाँ पे, रोल भी करना पड़ता था, रोल अभी भी करते हैं, अभी भी करना पड़ता है, अभी भी करते हैं, हम जाते हैं क्लब में तो अभी भी करते हैं। तो ऐसे उन्होंने मुझे बुलाया, तो फिर ऐसे मैं हैरान हो गया। फिर उन्होंने मुझे क्रिकेट खिलानी,
مجھے ہر میچ میں بلانا شروع کیا. تو مجھے پھر پتہ چلا کہ اب میں نے کرکٹ کھیلنی ہے. تو پھر والد صاحب کی طرف سے, فیملی کی طرف سے, والد صاحب کی طرف سے سپورٹ تھی. ایک میرا بھائی ہے عرفان, اس کی طرف سے. باقی بھائی مجھے لڑ رہے ہوتے تھے امی ابو سے کہ یہ ہماری طرح کام نہیں کر رہا, پڑھائی نہیں کر رہا. میں نے کہا پڑھائی تو میرے کولو بھی نہیں گزری. nalaikpanda.com یہ والا ماحول چل رہا تھا. ہاں بالکل جی ایسے. چلو اچھی بات لیکن یہ ہے کہ اچھا کہ وہ ایسے کھیلتا گیا میں. اور پھر ہمارا کام بھی لوہے کا تھا, ویلڈنگ کا کام تھا ہمارا. فردوس مارکیٹ آپ کو یاد ہوگا, وہاں پہ ایک کارنر پہ پلازا بن رہا ہے. تو وہ کام کر رہے تھے ہم لوگ. تو انڈر 15 کے ٹرائل ہو رہے تھے LCC. تو محلے کے لڑکے گئے ہیں, میرے پاس سامان کچھ بھی نہیں ہے. میں نے گھر سے گیا ہوں چیزیں لینے, بھائی نے بھیجا مجھے کچھ چیزیں لے آ. میں گیا ہوں تو دیکھا دوست محلے کے جن کی ٹیم میں میں کھیلا ہوں وہ ٹرائل دینے جا رہے ہیں. میں نے بیٹ کسی سے پکڑا, گلوز کسی سے پکڑے ہیں. تو میں وہ ایک توڑا نہیں ہوتا, وہاں اس میں سامان ڈال کے لے کے گیا ہوں ٹرائل دینے کے لیے. اچھا, گھر والوں نے بھیجا ہوا ہے, بھائی نے بھیجا ہوا ہے کہ ویلڈنگ کا سامان لے کر آج کام کرنا ہے ویلڈنگ کا, لیکن آپ جو ہیں وہ بیگ لے کے گئے, آپ نے دیکھا لوگ ٹرائل پہ جا رہے ہیں, سامان اکٹھا کر لیا آپ نے. میں سامان اکٹھے کر رہا ہوں, میں ٹرائلوں پہ LCC چلا گیا ہوں. واہ واہ. تو وہاں پہ گریٹ عمران بھائی وہاں پہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے بیٹنگ دیکھی ہے, میں سلیکٹ ہو گیا. اظہر خان سلیکٹر تھے, ایک نعمان ہمارے سینئر تھے, انہوں نے سلیکٹ کیا مجھے. تو سلیکٹ کرنے کے بعد پھر فائنل جو لڑکے ہوئے ہیں نا, تو عمران بھائی آئے دیکھنے کے لیے. 3 لڑکوں کو انہوں نے دیکھا, توفیق عمر, میں اور عمران نذیر. واہ. انڈر 95 میں ہم ٹرائل دینے جا رہے ہیں. تو انہوں نے تینوں کو دیکھا, اور تینوں کو دیکھنے کے بعد وہ چلے گئے. صرف ایک بات کہہ کے گئے میرے والد صاحب کو کہ اس کو کرکٹ ضرور کھلانا, تو اس کو پورا سپورٹ کرنا. پھر میرے والد صاحب نے اور کھلے دل سے مجھے سپورٹ کیا, ہر جگہ مجھے لے کے جاتے رہے. تو ایسے سٹارٹ ہوا میرا. تو کلب کرکٹ جیسے میں نے کھیلی ہے, کیسے مجھے لے کے گئے ہیں. تو اسٹرگل آپ سوچ نہیں سکتے کیا تھی. کھانے کو پیسے نہیں تھے, 3 ٹائم کی روٹی نہیں ملتی تھی, 1 ٹائم کی روٹی ہوتی تھی. بڑی مڈل کلاس فیملی تھی ہماری. آپ کو میں آنیسٹلی بتاؤں, ہم 8 بہن بھائی ہیں, 7 بھائی 1 بہن ہے. واہ. 2 کمرے ہوتے تھے ٹوٹل, ہم ایسے رہتے تھے گلبرگ میں. نہیں کر. تو گرمی کے دن اور جون جولائی کے میں جب جاتا تھا نا, تو پیدل ہی جاتا تھا مال ٹاؤن گلبرگ سے. اتنی دور سے ادھر تک, مال ٹاؤن تک؟ کرایہ نہیں ہوتا تھا میرے پاس. والد صاحب اتنے فائنینشلی اسٹرانگ نہیں تھے, کام کرتے تھے, جو آتا تھا وہ بس ایسے گزارا چل رہا تھا. تو بس یہ کہ لگن تھی اور والد صاحب سے سپورٹ ملی ہے, تو اللہ نے بڑی عزت دی ہے. تو ایسے میں بیگ, جب کٹ بیگ ہوتا تھا نا, تو پھر تو کٹ بیگ کے ساتھ پیدل جانا آنا کتنا مشکل ہوتا ہے. واپسی تو اور مشکل ہو جاتی ہے نا, کھیل کے تھک کے بندہ اور بھی زیادہ. لیکن اس ٹائم یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی تھی, اور صرف جنون اتنا تھا, شوق اتنا تھا. تو پھر بھی ہم لوگ جاتے تھے. ساتھ والے محلے والے کہہ رہے ہوتے تھے, اکمل تیرا پتر پاگل تو نہیں, والد صاحب. ہاں جی, ایسے باتیں کر رہے ہوتے تھے. لیکن میری فیملی نے, وہ چچا وغیرہ نے, سب نے بڑی سپورٹ کی مجھے. میرا سوال ہے, والد صاحب کو آپ کبھی بولتے ہیں کہ میں ابا جی بڑا تاڑا گریٹفل ہوں, بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے, کبھی بات ہوتی ہے ایسی چیزوں پہ؟ سر یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے خیال سے. نہیں, کبھی کبھار کہنے کی ضرورت ہوتی ہے. نہیں, ہم تو ان کے بغیر ہل نہیں سکتے, اتنا مجھے پتا ہے. ان کے بغیر کوئی چیز ہم کام کر ہی نہیں سکتے. تو میں تو جتنا شکر اللہ کا کروں اتنا کم ہے کہ میرے والد صاحب کی اتنی سپورٹ تھی. آپ فخر بھائی, میں شعیب ملک میرے ساتھ ہی کھیلا, ہم لوگ اکٹھے ہی کھیلے ہیں. فیصل آباد تک نا بس کا کرایہ نہیں ہوتا تھا. تو کوشش ہوتی تھی کہ والد صاحب پیسے اکٹھے کر کے نا, اپنا کام کر کے, کہ بائک پہ ایک اسکوٹر ہوتا تھا, وہاں تک مجھے وہاں سے لے کے جاتے رہے ہیں, لاہور سے فیصل آباد تک میرے پیچھے آتے رہے ہیں. جون جولائی کی گرمیوں میں کلب کے میچز میں وہ ایک سائڈ پہ بیٹھے ہوتے تھے, مجھے لے کے جاتے تھے, لے کے آتے تھے. جب ان کے پاس بائک ہوتی تھی, یا بھائی بڑے کو کام نہیں ہوتا تھا, بائک ایک ہی بائک ہوتی تھی, تو وہ جب اویلیبل ہوتی تھی تو وہ مجھے ایسے لے کے جاتے رہے ہیں. یہ میرے خیال سے آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس ٹائم حالت کیا تھی. لیکن یہ ہے کہ میں وہ آج میں نے اپنی اتنے عرصے
آپ آلموسٹ 25 سال ہو گئے ہیں, 25-26 سال ہو گئے ہیں. یہ میں آج بات کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں, اس سے پہلے میں نے کبھی اپنی میں نے کبھی نہیں لائف کے سنی یہ باتیں. کبھی نہیں سنی ہوگی, تو اس لیے میں یہ ڈسکس کر رہا میں ہوں بڑا امپریس ہوں. تو ایسے ہم لوگوں نے کرکٹ کھیل لی ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ آپ بہت لکی ہیں کہ اتنے زبردست آپ کے والد صاحب نے آپ کا ساتھ دیا ہے, اور اگر وہ دیکھ رہے ہیں, یقیناً دیکھ رہے ہوں گے, تو میں آپ کا صرف شکر کر سکتا ہوں, شکریہ ادا کر سکتا ہوں کہ آپ نے اتنا شاندار, اور ایک نہیں 3 شاندار بیٹے دیے ہیں پاکستان کو. اس پہ بات کریں گے مگر اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کہانی, اور میرے ساتھ موجود ہیں کامران اکمل. کامران, بڑی زبردست دل کی باتیں آپ نے بتائی ہیں, وہ باتیں جو آج تک پتہ ہی نہیں تھیں کسی کو, کہ آپ کے والد صاحب نے کتنی قربانیاں دی ہیں آپ کی کامیابی کے لیے. اور ایک نہیں 3 بیٹے ان کے جو ہیں جنہوں نے پاکستان کی کرکٹ کو سرو کیا ہے. آپ ہو گئے, عدنان ہو گئے, اور عمر ہو گئے. ٹھیک ہے, میرا ایک سوال ہے, تینوں میں سے بہتر کون ہے؟ تینوں میں سے بہتر اگر دیکھا جائے, آپ کی بھی آئی بڑی ہے, آپ اتنے گریٹ پلیئروں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ سب عمر کا ہی نام لیں گے بیٹنگ وائز, رائٹ. ہے نا. تو عمر میرے خیال سے بہت زبردست ہے. اگر میں کہوں تو وکٹ کیپر میں عدنان نو ڈاؤٹ بہت زبردست ہے. تو کامران کی طرح اس میں, حالانکہ کامران سب سے کامیاب رہے. سر لیکن یہ ہے کہ یہ بات آپ کریں تو میں اگر کہوں گا تو عدنان, اس وقت جب عدنان کا ڈیبیو ہوا نا, اس وقت مصباح کی کیپٹنسی میں ہے, تو میرے خیال سے اس وقت اس نے ڈومیسٹک میں بڑی زبردست پرفارمنس دی ہے. بیسٹ وکٹ کیپر ہوتا تھا پاکستان میں, جس کی وجہ سے اس کو موقع ملا. 20-21 ٹیسٹ میچ وہ کھیلا, بڑی بات ہے, لیکن یہ ہے کہ اس ٹائم بیسٹ تھا. کامران اکمل کی کہانی میں آپ لوگوں کو دوستوں ایک چیز بڑی بتاؤں کہ کامران اکمل کیم تھرو دا رینکس ایٹ اے ٹائم جب پاکستان کے پاس معین خان اور راشد لطیف ہوتے تھے. اس موقع پر اپنی جگہ بنانا اور بالکل ٹاپ پہ رائز کرنا, یہ تو بڑا کریڈٹ جاتا ہے. کیا چیز تھی, آپ کو کیا لگتا ہے, کیا آپ کی ایج تھی جس کی وجہ سے آپ کامیاب ہو کے یہاں تک پہنچے کہ راشد لطیف اور معین خان کی موجودگی میں آپ نے اپنی جگہ بنا لی؟ فخر بھائی آسٹریلیا ٹور جا رہا تھا انڈر 19 کا, تو میرے سے پہلے ہمایوں بھائی تھے, ہمایوں فرد, جی ایک شکیل تھے کراچی کے, وہ انڈر 19 ساری کھیلتے جاتے تھے. رائٹ. اور مجھے کوئی بھی ٹیم انڈر 19 کی آتی تھی موقع نہیں ملتا تھا, کیونکہ وہ میرے سے زیادہ بہتر تھے, پرفارمر بھی تھے. وہ مجھے کیا نام ہے سیکنڈ آپشن میں رکھتے تھے, اگر وہ انجری ہوتی تھی تو پھر بلاتے تھے. اور ایک ہی میں 4 ڈے کھیلا ہوں اور 2 ون ڈے کھیلا ہوں انڈر 19 کے آسٹریلیا کے خلاف. تو آسٹریلیا ٹیم جا رہی تھی, میرا پاسپورٹ لے لیا, ویزا وغیرہ لگ گیا, تو ٹیم اناؤنس ہونی تھی. انہوں نے کہا آپ تیاری کریں, تو شان ملک کراچی کے PI کے وکٹ کیپر سے وہ چلے گئے آسٹریلیا. وہ آپ کو اچانک آپ کو ہینڈ ہو گیا آپ کے ساتھ؟ بالکل. تو میں نے کہا یار یہ کیا, آپ کھیل بھی رہے ہیں ڈومیسٹک انڈر 19 بھی, کہا بھی گیا. تو کافی میں رویا ہوں, اور اکیلا ہی چھت پہ بیٹھا ہوا ہوں, تو میں سوچ رہا ہوں, رو رہا ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. وہ ہر لڑکے کے ساتھ ہوتا ہے, نیچرل یہ چیز ہے. لیکن اس کے بعد پھر میں نے سوچا, پھر میری کلب کے جو نوشاد بھائی ہیں انہوں نے مجھے بلایا, انہوں نے ایک فائنینشلی میری بڑی ہیلپ کی ہے, کرکٹ گیئر کی بڑی ہیلپ کی ہے. انہوں نے اپنی جیب سے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا تھا, وہ مجھے لے کے دیتے رہتے تھے سامان. مجھے ایک جاوید نواب ہوتے تھے گلبرگ میں, فوٹوگرافر, آپ کو وہ لبرٹی میں, مجھے یاد ہے جی, وہ مجھے فائنینشلی وہ سپورٹ کرتے تھے. اور کلب کے میرے سینئر سید عزت تھے, وہ یہ چیزیں مجھے وہ لے کے دیتے ہوتے تھے, کیونکہ یہ کرکٹ کھیلتا رہے, اس کو یہ نہ ہو کہ میرے پاس یہ سامان نہیں ہے. تو ایسے مجھے پھر ہوا کہ انہوں نے کہا کہ کامی ادھر آؤ. میں ایسے ان کے ساتھ واک کر رہا ہوں, مجھے سمجھا رہے ہیں. کون؟ نوشاد بھائی. نوشاد بھائی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر لمبی کرکٹ کھیلنی ہے نا انٹرنیشنل لیول پہ, یہ آپ انڈر 19 سے نکلو, یہ پروسیس نہیں ہے. آپ کلب کے میچ کھیلو, یہاں پہ کرو 150, یہاں پہ کرو 250. جو آپ ڈومیسٹک میں جاؤ گے تو آپ 40 کرو گے, کیونکہ اس وقت ڈومیسٹک کا یہ سٹینڈرڈ ہوتا تھا. آپ کی تیاری بالکل بہت اسٹرانگ سٹینڈرڈ ہوتا تھا ڈومیسٹک کا, تو آپ وہاں پہ جا کے 50 کرو گے, اور یہ انڈر 19 سے نکل جاؤ. تو میں انڈر 19 سے میں نے پھر سوچنا بند کر دیا. مجھے پھر نیشنل بینک سے کال آئی, عمران سعید, ڈاکٹر جمیل اقبال بھائی ہمارے ہیڈ تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نیشنل بینک میں آ جائیں. اس سے پہلے NDFC میں میں کھیلتا ہوتا تھا, ملک بھی, توفیق, عمر, ہم سارے گریڈ 2 کھیلتے تھے. بس ویسے ہی انہوں نے ایک ٹیم بنائی ہوئی تھی لوکل. تو اس کے بعد پھر مجھے نیشنل بینک نے جب لیا ہے نا,
تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں، اب نیشنل بینک کی ٹیم میں پراپر کھیلنا ٹیم ہے، ہاں بڑی ٹیم ہے اور بھائی میرے نیشنل بینک. جیسا لڑکا، تو یہ سب سے بڑی اپرچونٹی ہے میرے لیے کہ یہاں پہ میں اپنا آپ دکھاؤں، پرفارمنس کروں، اس کے بعد پھر پروسیس جو چلے گا سلیکشن کا وہ چلتا جائے گا. تو یہ ایسے مجھے پھر ہوا. دیکھو دو بڑی زبردست چیزیں ہیں یہاں پر سیکھنے کی. ایک تو یہ ہے کہ انسان کو نا امید نہیں ہونا چاہیے. جب انڈر 19 سے آپ ڈراپ ہوئے اور آپ اکیلے چھت پہ بیٹھ کے آنسوؤں کے ساتھ رو رہے تھے. دوسری چیز کہ اگر مینٹور ہو آپ کا کوئی، آپ کا ویل وشر ہو، جس طرح نوشی آپ کے کیس میں نوشاد ماڈل ٹاؤن کلب، کہ انہوں نے آپ کو سمجھایا کہ یہ انڈر 19 سے نکلیں اور اس طرف جائیں. جی، یہ ارلی ایج نا فخر بھائی بڑی ضروری ہوتی ہے کسی اچھی کلب میں. اس ٹائم اس کلب کا کوئی ویلیو نہیں تھی کلب کی. میں آپ کو بات بتاؤں، مجھے لاہور کی ہر کلب نے کہا آپ کلب چھوڑ دو اگر کرکٹ کھیلنی ہے. میں نے کہا میں کلب چھوڑ کے نا وہ سیمنٹ پہ نیٹ کروں جن کے میچز بھی نہیں ہوتے. یہ کلب وہ ہے جن کے پاس پریکٹس بھی ٹرف پہ ہوتی ہے، ایسے ہی ہے. میچز بھی ہوتے ہیں ٹرف پہ. یہاں پہ میرا کام ہے آگے کہ میں نے کیسے جانا ہے اس چیز کا، میں نے کیسے فائدہ اٹھانا ہے، وہ دوسری کلبوں میں نہیں ہے. تو ایسے مجھے ٹریٹ کیا جاتا تھا. تو میرے خیال سے میرے جو ارلی ایج میں اگر ایسے بندے مل جائے نا، آپ کو ایک ویژن نظر آ جاتا کہ آپ کا مقصد کیا آگے جانے کا. وہ چیزیں ہمیں نظر آئی ہیں. اور اس میں کلب تو میری ہے ابھی تک، کلب کرکٹ کھیلتے ہیں. اس میں نیشنل بینک کا بڑا رول ہے. اس میں ڈاکٹر جمیل کا بڑا رول ہے، افضال بٹ ہوتے تھے، اقبال قاسم ہیڈ ہوتے تھے، وسیم عارف ہمارے سینئر وکٹ کیپر ہوتے تھے. ان کو انہوں نے بٹھا کے مجھے اسٹیٹ وے میچ کھلانے شروع کر دیے تھے. تو ایسے پھر مجھے ڈے بائی ڈے کرکٹ ملتی گئی ہے. تو اس میں مجھے پتہ چلتا گیا کہ اب میں نے کیا کام کرنا. تو یہ ہے. اور عثمان کی میں نے جو بات کی ہے نا، جو بیچ میں بھول گیا تھا تھوڑی سی، جو میں جاتا تھا گلبرگ سے مال ٹاؤن، آپ بلیو کریں کہ میں کلب کے بچوں کے نا، لڑکوں کے، اس ٹائم لڑکے آتے تھے، میں ان کے بیٹس ریپیئر کر کے نا پیسے اکٹھے کرتا تھا. واہ. اپنے کرائے کے لیے، بس کے کرائے کے لیے، اور اپنا کوئی سامان خود سے بھی لینا پڑتا تھا. ہر ٹائم میری کلب تو نہیں مجھے لے کے دیتی تھی، لیکن بڑا انہوں نے خیال رکھا. لیکن میں ایسے کام کرتا رہا ہوں کہ میں ریپیئر کرتا رہا ہوں بیٹ، میں اپنا خرچہ چلاتا رہا ہوں. میرا بھائی جو بڑا ہے وہ اوور ٹائم میرے لیے لگاتا تھا کام میں، کہ جاب کرتا تھا نواب صاحب کے پاس، جو میں نے بات کی ہے وہ جاب وہاں پہ کرتا تھا. نواب صاحب ماڈل ٹاؤن کلب، دوسرے ماڈل ٹاؤن کلب کے؟ نہیں، جو جاوید نواب جاوید نواب، ٹھیک، جنہوں نے مجھے فائنینشلی ہیلپ کی، ان کے ساتھ جاب کرتا تھا، اوور ٹائم لگاتا تھا میرے لیے. تو یہ ساری میرے خیال سے جو سپورٹ ہے نا، اس سے مجھے بڑی موٹیویشن ملی ہے. یار تو اس سے تو مجھے بڑی موٹیویشن، میں بڑا انسپائرڈ فیل کر رہا ہوں. بیکاز میں نے تو، ہمیں تو نہیں پتا تھا کامران یہ ساری بات کہانی. یہ تو آج آپ نے بڑی آنکھیں کھول دی ہیں. آپ نے ویلڈنگ بھی کی، آپ نے بلے ریپیئر کیے، پیدل چل کے گلبرگ سے مال ٹاؤن جاتے تھے آپ کرکٹ کھیلنے کے لیے. والد صاحب آپ کے لیے ایکسٹرا پیسے، ایکسٹرا کام کر کے، مزدوری کر کے، محنت کر کے پیسے کماتے تھے کہ آپ کو فیصل آباد جانے کے لیے، پہنچانے کے لیے، موٹر سائیکل کے اوپر انڈر 15 ٹورنامنٹ پنجاب کا کھلانے کے لیے. کھلانے کے لیے آپ کے آپ کے بھائی جو تھے وہ اوور ٹائم کرتے تھے کہ آپ کے لیے وہ پیسے اکٹھا کر سکیں. I think this is such a fantastic story. یہ پھر وہ کہانی ہے جو کہ انسپائر کرنی چاہیے ہمارے بہت سارے نوجوان پاکستان کے جو ہیں، جو کہتے ہیں جی میرے ساتھ تو زیادتی ہوگی، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ہوا، مجھے یہ نہیں دیا، مجھے وہ نہیں ہوا. I think this is you're a great example for that. I'm very impressed. Like I was always impressed. آپ نے جو پاکستان کے لیے سروس دی ہے وہ تو مطلب ہمیشہ سے ہم the record book speaks for itself. لیکن یہ جو یہاں تک پہنچنا، well done, really Kami, very well done. You have won me over one more time. Amazing. I'm just flabbergasted in the middle of this interview. مجھے یقین ہی نہیں آ رہا کہ میں یہ کیا کہانی سن رہا ہوں. ویسے ہی ہے. اور آپ یقین کریں کہ میں اپنے آپ کو بڑا لکی سمجھتا ہوں جن کو میں نے، جو اسٹیڈیم کے جنگلے نہیں لگے ہوتے تھے جب کیمپ لگتا تھا پاکستان کا، تو وہاں پہ میں کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوتا تھا. میں کسی طریقے سے وسیم بھائی سے ہاتھ ملا لوں، کسی طریقے سے انزی بھائی سے ہاتھ ملا لوں. یہ اس وقت پلیئرز تھے ہمارے اور گریٹ تھے. خواب ہوتے تھے. ہاں جی. تو میرے راشد بھائی، موین بھائی تو اس ٹائم کھیل رہے ہوتے تھے ان آؤٹ، ان دونوں تو میرے آئیڈل راشد بھائی تھے. میں ان کو دیکھنے کے لیے جاتا ہوتا تھا. تو ایسے میں کسی طریقے سے میں راشد بھائی سے مل لوں، کسی طریقے سے میں موین بھائی سے مل لوں، کوئی بات کر لوں، کوئی میں ایسے ہی کوئی آٹوگراف لے لوں. تو یہ ٹائم تھا میرے پہ. تو آپ میرا ڈیبیو جب انٹرنیشنل ہوا، میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں کہ میں وسیم بھائی کو صرف دیکھتا جا رہا تھا.
इंदु भाई को देखता जा रहा था, विकी भाई कप्तान थे। तो टीम में है जी, और साथ में डेब्यू। आपकी जो है नजरें जो है उनकी तरफ लगी हुई बिल्कुल ऐसे ही है। पहली दफा जब विकेट कीपिंग आप कर रहे थे इंटरनेशनल मैच में, पहला बॉलर कौन था जिसकी कीपिंग आपने की थी? देखिए शुएब भाई थे, वसीम भाई थे। तो हाउ वुड यू फील बिहाइंड द स्टंप्स? जैसे कैसे ये तो वही है जिनके मैं हाथ में लाना चाहता था, आज मैं कीपिंग कर रहा हूँ इनके लिए। सर मैं वसीम भाई की एक बात बताऊं, पहले फर्स्ट टाइम मैंने फेस किया उनको डोमेस्टिक में शेखपुरा। राइट। वसीम भाई को भी मैच याद होगा, मोइन भाई को, शुएब मलिक को भी। नेशनल बैंक के साथ मैच था, तो वहाँ पे बड़ा एक पीआईए का मैच था, पीआईए और नेशनल बैंक नेशनल बैंक का मैच ये हुआ। आपको भी स्टोरी। तो मैंने वसीम भाई को फर्स्ट टाइम खेला, लकीली मैं बॉल पे पहुंच के ड्राइव मार दी, यूसुफ भाई कवर में खड़े हैं। पहले तो वसीम भाई ने जो कहा होगा आप समझ गए होंगे। नहीं नहीं, क्या कहा था बताएं। फिर अच्छा। तो वो उन्होंने मुझे ठीक ठाक डांटा, कुछ कहा, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बड़े हैं हम तो, हमारे तो रोल मॉडल है। खैर जब यूसुफ भाई आए ना मेरे पास, मैं कहूँ तुसी मैनू कहोगे। क्या कहा यूसुफ ने? वही जो काम कर रहा था, लेकिन वो इसलिए उनको ये मतलब आप थोड़ा टीवी लाइटर मोड। आप टीवी पे बता नहीं सकते, इससे हमें अंदाजा हो गया कि किस किस्म की आप फखर भाई टीम देखे ना क्या थी पीआईए की, सारी वो टीम थी जो इंटरनेशनल, बिल्कुल ऐसी सारे थे, ऐसी है। सकलैन भाई, अजहर भाई, सारी टीम थी। तो यूसुफ भाई आए कवर में, तो अगला बॉल मेरे हेलमेट पे सीधा बॉल बाउंसर। तो मैंने कहा ये क्या हुआ, वसीम भाई का बॉल। फिर तीसरा बॉल दूर से ही मारने गया, पॉइंट पे कैच हो गया, चल बाहर। बड़ा तो ये ऐसे मैचेस होते थे। तो मैं आपको बात बताऊं कि ये वो चीज़ें हैं जो सारी ज़िंदगी भूलने वाली नहीं है। और जब मेरा आपने बताया डेब्यू मैच जब हुआ है, तो 2002 में वर्ल्ड कप से पहले, जिम्बाब्वे टूर से पहले एक ट्रायल मैच रखा गया था वसीम भाई की सिलेक्शन के लिए। राइट। एक वसीम भाई के नाम पे एक दूसरी टीम में मोइन भाई थे, तो मैं वसीम भाई की टीम में था, बारी साहब चीफ सेलेक्टर थे। तो मेरा वसीम भाई ने बैटिंग ऑर्डर बताया लाहौर में, मैं 8वें नंबर पे था। तो बारी साहब आए वसीम भाई के पास कि कामरान को ना बैट करवाओ, हमने देखना इसको, ओपन भिजवाओ। तो वसीम भाई जानते नहीं थे इतना, तो आवाज़ लगाई, कामरान किधर है, कौन है? मैंने कहा वसीम भाई जी, मैं पीछे बैठा हुआ ड्रेसिंग रूम में, बैट कर। वही साथ ही बात भी लगाई, चीफ सेलेक्टर साहब ने आके कहा तुझे देखना है, जाओ ओपन करो। तो ओपन मैंने की, उस पे 42 मैंने किया, ओपनर पे मोहम्मद जायद, राना थे, ये फास्ट बॉलर। तो ऐसे मेरी सिलेक्शन हुई थी। फिर वसीम भाई मेरा डेब्यू हुआ टेस्ट मैच का, तो सकलैन भाई, विकी भाई और मोहम्मद शमी थे बॉलर, डेब्यू टेस्ट मैच में हरारे में। वाह। तो विकी भाई की कैप्टनसी में। तो जब आप ऐसे प्लेयरों के साथ खेलेंगे तो आपको आइडिया तो होगा ना। क्या शानदार क्रिकेट कहानी है कामरान अकमल की, यानी कि जुबानी चल रही है। बट सबसे अच्छा किस्सा तो मुझे वो लगा जो आपका डोमेस्टिक मैच था, जिसमें आपने चौका मारा वसीम अकरम को। चौका लगा था वो जिसमें? नहीं, चौका नहीं लगा था, सिर्फ अच्छी ड्राइव लगी थी। सिर्फ अच्छी ड्राइव यूसुफ भाई ने पकड़ ली थी। अच्छी ड्राइव लगी थी कवर में यूसुफ, और उसके बाद फिर एक नहाई थी, क्या कहेंगे इसको, गुलाबी लैंग्वेज में आपका इस्तेमाल किया गया था। बिल्कुल ऐसे ही। We're going to take a break here. We'll see you on the other side. वेलकम बैक टू क्रिकेट कहानी। कामरान अकमल हमारे साथ हैं। कामी, आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें हमें बताई। आपने अपने डेब्यू के बारे में बताया, अपने डोमेस्टिक में आपने इतना बड़ा मैच, एक तरफ वसीम अकरम, मोहम्मद यूसुफ, शुएब मलिक एंड एवरीबडी। अब आ जाते हैं, आप कामयाब हो गए, आप पाकिस्तान टीम में पहुंच गए, कहानी आपकी आगे चल रही है। और हम चलते हैं 2007 के वर्ल्ड कप में, जब पाकिस्तान टीम आयरलैंड से भी हार गई थी और टीम बाहर हो गई थी। उस वक्त बड़ा टीम के ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था, बड़ा मीडिया में जो है रगड़ा लगा था। क्या आपके अपने ऊपर क्या गुजर रही थी उस वक्त, उस पीरियड में? बड़ा मुश्किल टाइम था। मुश्किल टाइम तो ये था, एक तो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे और हमारी टीम की तैयारी बड़ी ज़बरदस्त थी। साउथ अफ्रीका में सीरीज़ बराबर करके आए थे वनडे, और एक कंप्लीट टीम थी। शायद भाई की वजह से ना थोड़ा सा हमें नुकसान भी हुआ, बैन हुआ मैच पे, फिर शुएब भाई अनफिट हो गए, तो एक बैलेंस एकदम से ना आउट हो गया। तो फिर आयरलैंड से भी मैच हार गए, वेस्ट इंडीज़ से भी, फिर बॉब की डेथ हो गई। तो वो तो बहुत पेनफुल था,
بہت پینفل تھا, صرف میرے لیے نہیں پوری ٹیم کے لیے. اور باب وولمر کا بڑا آپ کا بہت فیور کرتے تھے, باب وولمر بڑا ابھی خاص تک خیال میرے رکھتے خیال سے پاکستان کی ہسٹری میں جتنی دیر میں رہا ہوں, اور میرے جو لڑکے میرے ساتھ رہے ہیں باب کے انڈر جتنے بھی کھیلے ہیں, وہ سب باب کا نام لیتے ہیں کہ وہ ایک بڑا زبردست کوچ تھا. اور پاکستان کی کرکٹ اگر وہ مزید, خیر لائیو تو اللہ کو پتہ, لیکن رہتا نا تو ہماری کرکٹ بہت اوپر جانی تھی. Right. اور ایسا کوچ تھا, وہ اس کا کوئی اینگل نہیں ہوتا تھا, اور ایک فیئر ٹیم کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. اگر کوئی اینگل ہوتا ہے تو شعیب بھائی کبھی ٹیم میں نہ آتے. Right. جیسی ریپوٹیشن بنی ہوئی تھی, کتنی بار بحث بھی ہوئی ہے, لڑائی بھی ہوئی ہے, لیکن ٹیم کے لیے, کرکٹ کے لیے وہ کام لیتے تھے ان سے. تو یہ ایک اچھی چیز تھی جو مینیج کرنا ہوتا تھا ہر پلیئرس کو. تو وہ ہم ساری بات چیت ہوگی, انکوائری ہوگی, انہوں نے اسٹیٹمنٹ وغیرہ سب پلیئروں سے لی, ہم لوگوں سے لی. ہماری فلائٹ تھی نیکسٹ ڈے, تو یہاں پہ انڈین میڈیا پہ یا پاکستان میڈیا پہ ہمارے کوئی ایکس کرکٹر تھے, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دی ٹیم کے خلاف کوئی, کہ باب اس لیے مرا ہے. ہم نے کہا یار یہ کیا بات ہے. اس کی وجہ سے ہمیں ایکسٹرا 7 دن 10 دن رہنا پڑا وہاں پہ ویسٹ انڈیز میں. کیوں؟ صرف اس لیے کہ دوبارہ انکوائری, اسٹیٹمنٹ, ایک اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ آ گیا, ایک بڑا ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ تھا. لیکن وہ کرنا نہیں, اس کی وجہ سے ہمیں ایکسٹرا دن وہاں پہ رہنا پڑا. اور روم میں کوئی اکیلے, سنگل روم تھے, کوئی سوتا نہیں تھا, ایک دوسرے کے روم میں سو رہے ہوتے تھے پیر میں. آپ کو پتہ ہے کہ ڈر اتنا لگا ہوا تھا, 4 ہم ایک روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, سو بھی وہیں پہ رہے, کھا بھی وہیں پہ رہے, کہیں جا نہیں رہے. ہمیں جمیکا سے سائڈ پہ لے گئے, کوئی دوسرا آئی لینڈ تھا مونٹیگو بیس, وہاں پہ لے گئے ہم لوگ, وہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا تھا ہوٹل میں. تو صرف ہم لوگ ہیں, تو ہم لوگ جا بھی نہیں رہے وہاں پہ. پھر بحث بھی اتنی ہو رہی تھی, اب کیا کرنا ہے, جو بھی کرنا ہے کریں, اب نیچرل ڈیتھ ہے جو بھی ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے, لیکن ہم لوگوں کو کیوں رکھا ہوا ہے. تو وہ اس چیز میں بڑا ویسٹ ٹائم ہوا, اور بڑی مشکلوں سے واپس آئے ہیں, لیکن بڑا مشکل ٹائم تھا پوری ٹیم کے لیے. ہاں, بڑا ٹریجڈی ہوئی. اس کے بعد واپس آئے. پھر 2009 میں T20 ورلڈ چیمپئن بنے آپ یونس خان کی کپتانی کے اندر. مگر پھر 2010 میں جو تھا, اگلے سال ہی تھا جب آپ لوگ ہارے تھے آسٹریلیا کے خلاف سیمی فائنل T20 کا, سینٹ لوشیا میں. مجھے پتہ ہے ہار کبھی کسی کو اچھی نہیں لگتی. سبق کیا سیکھا تھا اس میچ میں؟ اس میچ میں سبق یہ سیکھا تھا, جس طرف ہوا ہو نا اس طرف کا کوئی بیٹسمین ہو ہنسی جیسا, تو کبھی اسپنر نہ لگانا چاہیے. لیکن ہمارے پاس کوئی فاسٹ بولر نہیں تھا, ہمارا عمر گل انفٹ ہو گیا تھا. بالکل. تو لیکن یہ ہے کہ ایک بڑا ٹوٹل بنایا تھا. اس میچ کی سٹوری بڑی زبردست ہے فخر بھائی. میچ ساری رات بارش ہوئی ہے, ٹاس آن ٹائم نہیں تھا, بارش ہوتی رہی ہے, بارش رکی ہے, کور اٹھایا ہے, انہوں نے ٹاس کروا دیا. تو شاید بھائی ٹاس ہار گئے ہیں. تو شاہد بھائی نے آ کے مجھے اور سلمان کو کہا, کامی مجھے صرف 120-125 اسکور چاہیے. اچھا. اتنی بارش ہوئی تھی, موئسچر وکٹ پہ کوئی ایسا لگے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, تو پلان تو یہی, کوئی بھی کپتان ہو ویسے ہی کہے گا کہ ساری رات بارش ہوئی, سارا دن بارش ہوتی رہی ہے, تو ہم اتنا تو کر لیں. پھر آسٹریلیا کی بالنگ ہے, ڈگ نینس کا پہلا بال میں نے کھیلا, ڈرائیو مارا نا, تو میں نے سلمان کو کہا, میں سلمان کوئی زیادہ ہی چھوٹا سکور نہیں داستا, 170 پلس والا وکٹ ہے. اچھا, ایک ہی گو میں, ایک ہی بال پہ آپ نے بال کھیلا, اسیس کر لیا کہ ایسیس کر لیا کہ نہیں یہ 125 والا نہیں ہے, 170 پلس ہو. 195 کر کے ہار گئے ہم لوگ, آپ اندازہ لگائیں, امیجن کریں. تو عامر ہمارے پاس صرف ایک بالر تھا, سعید اجمل تھا, اور رزاق بھائی آپ کو پتا پیس ان کی اس وقت تھوڑی سی, لیکن جہاں ضرورت پڑتی تھی وہ اچھی بالنگ کر جاتے تھے. لیکن یہ ہے کہ وہ سیمی فائنل ہار جو ہے وہ برداشت ابھی تک نہیں ہو رہی, کیونکہ وہ میچ جہاں سے نکال کے لے کے گئے ہیں, بالکل ایسے جیسے ہم لوگ پہنچے ہیں. وہ نیوزی لینڈ ٹیم نے میچ جیتا انگلینڈ سے, تو ہم لوگ پہنچے ہیں. وہ اگر میچ ہار جاتے تو شاید ہم لوگ کوالیفائی نہ کرتے. تو وہ ذرا ہمیشہ کی کہانی وہی ہے, اس نے اس کو ہرایا, نہیں اس ورلڈ کپ میں 7 میں بھی ہم لوگ سمودری پہنچے ہیں, 9 میں بھی پہنچے ہیں, صرف اس ورلڈ کپ میں یہ ہوا ہے. I'm going to take a break. When we come back, there's more with Kamran Akmal. Stay with us. کرکٹ کہانی میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں فخر عالم اور میرے ساتھ موجود ہیں کامران اکمل. کامران, بڑی زبردست آپ نے بات کی. Now let me ask you something else. آپ کو جب آپ موجودہ, آپ نے کرکٹ کی بات کی کہ ہماری موجودہ کرکٹ جو ہے وہ بڑی پرابلم ہے, تو موجودہ کرکٹ میں آپ کو سب سے بڑی پرابلم کیا نظر آتی ہے؟
سب سے بڑی پرابلم ہے فخر بھائی ہماری ڈومیسٹک. جو بھی چیئرمین آتا ہے, جو بھی ڈائریکٹر آتا ہے ڈومیسٹک کا, وہ انٹرنیشنل ٹیم کی بجائے سوچنے کی بجائے نا وہ ڈومیسٹک کرکٹ کو نا چھیڑ خانی شروع کر دیتے ہیں. آپ مجھے بتائیں, سسٹم کی ہم لوگ بات کرتے ہیں, سسٹم تو ساری ٹیموں کا وہی چلتا ہوا رہا. آج انڈیا ہے, انگلینڈ ہے, آسٹریلیا, ان کا تو چینج نہیں ہوتا. ہمارا سسٹم کہ وہ ہر دوسرے سال, تیسرے سال یا ہر ایوری ایئرس چینج ہوا ہوتا ہے. وینیو آپ کے چینج ہوئے ہوتے ہیں, بال آپ کے چینج ہوئے ہوتے ہیں. آپ کے ٹیسٹ وینیو میں آپ کی 4 ڈے کرکٹ نہیں ہو رہی ہوتی. جو ڈومیسٹک کی جو پاکستان ٹیم کے بعد انٹرنیشنل کرکٹ کے بعد جو کرکٹ ہے جس سے پلیئرز ملتے ہیں, آپ پہلے وہ وینیو ڈیسائیڈ کریں. آپ کا شیخو پورہ رول رہا ہے, سرگودا آپ کا رول رہا ہے, گجرانوالا آپ کا رول رہا ہے, سیال کوٹ آپ دیکھ لیں, وہاں پہ میچز ہوتے نہیں ہیں. آپ ایک ہی گراؤنڈ میں سارے میچز کروا دیتے ہیں جہاں پہ صرف کلب کرکٹ ہونی چاہیے, وہاں پہ آپ 4 ڈے کرکٹ کروا رہے ہوتے ہیں. اور 4 ٹیمیں, کبھی 6 ٹیمیں بنا رہے ہیں. ڈپارٹمنٹ کرکٹ وہ ہے جس نے اس پاکستان کی کرکٹ کو سنبھالا ہوا تھا. میں بھی آج یہاں پہ بیٹھا ہوں آپ کے سامنے, اتنی کرکٹ کھیل رہا ہوں. لاہور کی کرکٹ, ریجنل کرکٹ اور ڈپارٹمنٹ کرکٹ نے مجھے موقع دیا تو میں کھیل رہا ہوں. تو میرے خیال سے اس سسٹم کے ساتھ جو بھی آتا ہے نا, کھیلنے آتا ہے, صحیح بات ہے. صحیح کرنے نہیں آتا. صرف یہ بات ہے میرے لیے کہ یہ المیہ پاکستان کی کرکٹ کا, اور T20 کو زیادہ ویلیو وہاں سے پروسیس بنا رہے ہیں سلیکشن کا, جس کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. پلیئرز جو بنتے ہیں ہمارے بیچ کے, ہم اپنی 4 ڈے کرکٹ کھیل کے لمبی کرکٹ سے بنتے ہیں. لمبی کرکٹ سے یہ تو اور واضح طور پہ ہماری بالنگ میں نظر آنا شروع ہو گیا. بالنگ آپ دیکھیں, 4 اوورز والے بالرز اور بیچارے اسٹرگل کر رہے ہیں, ہمارے سارے فاسٹ بالر. ایسے ہی اب اتنی پیس ہو اور 4 ڈے کرکٹ نہ کھیلے, ٹیسٹ کرکٹ نہ کھیلے, تو وہ کیسے سیکھیں گے, کیسے بہتر ہوں گے؟ تو یہ مینجمنٹ کو سوچنے والی بات ہے. آپ خوش ہیں جس طریقے سے آپ کو ٹیم سے خداحافظ کہا گیا؟ دیکھیں بہت سی چیزیں میں نے کہا نا فخر بھائی, شکوہ, کوئی شکوہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو شکوہ میرے دل اس میں سے بہتر آپ کو نہیں, دل میں نہیں رکھنی چاہیے نا کچھ باتیں ہیں کہ کب تک, مطلب دیکھیں اتنی سروس کی پاکستان کی, اور اس کے بعد یو تھنک اٹ واز فیئر the way you were, you know, the way you were treated in the end. دیکھیں فخر بھائی, جیسے میں نے ابھی آپ نے اس سے پہلے بریک سے پہلے جو سوال کیا تھا, اب میں پھر وہی بات کروں گا نا تو ٹھیک نہیں ہوگا. جو میرے بیچ کے ہیں, جنہوں نے بھی سوچا ہے, اس نے جن کے ہاتھوں میں تھا انہوں نے پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے سوچا ہے, لیکن مزید بہتر کر سکتے تھے, کافی لڑکوں کے ساتھ بہتر کر سکتے تھے. میری صرف یہ ہے کہ جن کے ساتھ میں کھیل رہا ہوں, جو مینجمنٹ میں بھی آئے ہیں, انہوں نے صحیح انصاف میرے ساتھ نہیں, پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ نہیں کیا. جو ان کے ساتھ کرکٹ ان کو ملی, وہ سیٹ پہ آئے ہیں. صرف میں اتنا بولوں گا. ٹھیک ہے, دس از مور دین انف. یہی بات, یہ جملہ بھی بہت ہے کہ وہ لوگ جو آئے انہوں نے انصاف پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ نہیں کیا. آپ اپنے انصاف کی بات نہیں کرتے, اس بات کو آپ چھوڑ رہے ہیں, درگزر کر رہے ہیں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے. اوکے, فیئر انف, آئی لیو دیٹ. پرسنل اس پہ واپس آتے ہیں. والد صاحب کی آپ نے شروع میں ہمیں آج بتائی, بڑا رول رہا ان کا آپ کے وہ کرنے, جو قربانیاں دیں وہ ساری بات ہو گئی. والدہ کا کیا رول رہا آپ کی زندگی کے اندر؟ والدہ کا فخر بھائی آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا رول رہا. بیان نہیں کر سکتا کہ ان کی قربانی ہے, ان کی سپورٹ, اور جیسے وہ فکر مند ہوتی تھی میرے لیے, سب بھائیوں کے لیے. اور جب میں نے کرکٹ پروفیشنلی شروع کی, جب میں فرسٹ ٹائم انڈر-15 ورلڈ کپ میں سلیکٹ ہوا, انگلینڈ ہونا تھا 96 میں, تو اس وقت ان کی خوشی کیا تھی, اور اینڈ تک 2018 تک کیا خوشی تھی. جو بھی میں اچھی پرفارمنس کرتا تھا, مین آف دی میچ ہوتا تھا, وہ ایک ڈرائنگ روم بنا ہوا, میری جو بھی ٹرافی ملتی تھی میں اپنی والدہ کو دیتا تھا, وہ خود جا کے لگاتی تھی, ویٹ کر رہی ہوتی تھی. تو بس یہی ہے کہ مس کرتا ہوں. اور میرے لیے 2018 14 تاریخ دسمبر, وہ میں نہیں بھول سکتا جب میری والدہ مجھ سے دور چلی گئی. تو آخری کیا بات ہوئی تھی والدہ صاحب کی؟ بات یہی ہوئی تھی کہ ملتان میں T20 ہو رہا تھا, تو ملتان میں جا رہا تھا, تو والدہ کو ہارٹ کا بھی تھوڑی پرابلم تھی, ہارٹ کی, شوگر کی بھی تھوڑی پرابلم چل رہی تھی, تو ملتان جا رہا تھا. تو میں باہر گیٹ تک آیا ہوں, تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ میری والدہ کے چہرے پہ اتنا نور, اتنی خوشی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں نے کہا یار میں 15-16 سال سے جا رہا ہوں انٹرنیشنلی باہر, میری والدہ کے چہرے پہ اتنا نور, اتنی خوشی میں نے دیکھی ضرور ہے, لیکن ایسا نہیں میں نے دیکھا جیسے میں اس بار دیکھ رہا ہوں. تو
بس وہی ایک ملاقات ہوئی تھی, دعا دی تھی, اور ملتان میں T20 ہو رہا تھا, فرائیڈے کا دن تھا, اور میں ٹاس کے لیے کھڑا تھا, ارلی میچ تھا. تو میں ساری رات, ایک دن پہلے نا, میں ساری رات میری آنکھ ایسے تک کر کے بند بھی نہیں ہوئی, مجھے نیند نہیں آئی. میں روم سے نکلا ہوں اور ناشتے پہ گیا ہوں, گراؤنڈ میں گیا ہوں, ٹاس کرنے لگا ہوں, تو عمر کی مجھے کال آئی, آواز آئی ڈریسنگ روم سے کہ کامی بھائی آ جائے واپس, امی نہیں رہی. تو عمر was with you in the team? جی ٹیم میں تھا, ہم لوگ عمر- ملتان میں, تینوں بھائی ملتان میں تھے, T20 نیشنل چل رہا تھا, اور اچھے بھلے تھے. فیملی بتا رہے ہیں, والد صاحب بتا رہے ہیں, وائف بتا رہے ہیں کہ رات کو ایسے بیٹھے ہوئے ہیں, 2 بجے تک بیٹھے ہوئے ہیں, اور گپ شپ لگ رہی ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے, بس صبح اٹھے ہیں تو وہ نہیں تھی. عمر نے آپ کو ڈریسنگ روم سے آواز دی کہ جی امی نہیں رہی. نہیں رہی. ہاں جی. تو فرسٹ ریئیکشن آپ کا کیا رہا اس وقت؟ میں وکٹ سے ڈریسنگ روم تک مجھ سے پہنچا نہیں جا رہا تھا, میں بلیو نہیں کر رہا تھا کہ میں مل کے آیا ہوں. رات کو ڈیلی بات ہوتی ہے. پہلے اسی رات ایک رات پہلے میں نے پول پہ بیٹھا ہوا ہوں, امی سے بات کر رہا ہوں, اور میچ سے ایک دن پہلے بات چیت کرتا ہوں, دعا کیجیے گا ماں جی, ایسے میچ ہے, تو وہ دعا دیتی ہیں انہوں نے. تو وہ بس آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں کیا کہوں, جو میرے اگلے 5 سال ہے وہ کیسے گزر رہے ہیں ان کے بغیر. تو بس والدہ کا کبھی یوں لگتا ہے کہ کوئی بات آپ کے دل میں رہ گئی جو آپ کہہ نہیں سکے اپنی والدہ کو؟ کوشش کی ہے, جو انہوں نے کیا وہ کیا, اللہ نے بڑی ہمت دی. نہیں, آپ کے دل میں کوئی چیز جو آپ اپنی والدہ سے کہنا چاہتے ہو, جو آپ نے نہ کہی ہو, جو آپ کے دل میں ہی رہ گئی ہو کہ کاش آج امی ہوتی میں ان کو یہ کہتا. اب دیکھیں فخر بھائی, ہر بات میں نے اپنی والدہ سے شیئر کی ہے, اور جو بھی آیا نا میری کرکٹ کی انکم جو بھی آئی ہے, جس نے والدہ کو کہا اسی کے پاس گئی ہے, والد صاحب نے جس کو کہا اسی کے پاس گئی ہے, اور کوئی ایسی بات نہیں ہے جو نہیں رہی ہوگی. میں نے اپنی ہر دل کی بات ان سے کی ہے, اور انہوں نے ہمیشہ سپورٹ کیا, پیار کیا, اور آج جو کچھ بھی ان کی دعاؤں سے, ماں باپ کی جو انہوں نے قربانیاں دی ہیں, اور اپنے حصے کی, آپ کو پتہ جب بچے ہوتے ہیں, چھوٹے ہوتے ہیں, اپنے حصے کا کھانا ہمیں کھلاتے رہے ہیں, خود بھوکے رہے ہیں, یہ ہم نے خود دیکھا. وہ خود باہر سوتے رہے ہیں, ہمیں اندر سلاتے رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں, ان کی اسٹرگل دیکھی ہے ہم نے. ویری فارچونیٹ کامران کہ آپ کو ایسے زبردست والدین ملے, اور انہوں نے اتنی قربانیاں دیں. آپ کے والد صاحب کی قربانیوں کی آج ہمیں پہلی دفعہ کبھی پبلک میں, میرا نہیں خیال کسی کو یہ کبھی بھی کسی نے یہ سنا ہوگا. انسپائرنگ سٹوری ہے آپ کی, والدہ کی محبت انسپائرنگ سٹوری ہے آپ کی, اور جس طریقے سے بڑے پازیٹیو آدمی لگے آپ مجھے بہت اس بات کی سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ ایک پازیٹیو فریم آف مائنڈ میں آپ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح رکھے, آپ کو ہمیشہ صحت مند رکھے, خوش رکھے, اور آپ اسی طرح پاکستان کی کسی نہ کسی رول میں جو ہے وہ خدمت کرتے رہیں. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے اپنے دل کی باتیں, اپنی کہانی ہمارے ساتھ شیئر کی ہے, اس کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اٹ ہیز بین اے ٹوٹلی ایبسلیوٹلی ونڈرفل ٹو ہیو دس کانورسیشن. تھینک یو ویری مچ. اینڈ ود دیٹ کرکٹ کہانی, میں ہوں فخر عالم, آپ دیکھ رہے ہیں اے اسپورٹس اینڈ دی ایئر وائز ایپ. خیال رکھیے گا اپنا.